सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद मेहमानों से तारुफ करवाऊंगी, सवालात का बॉल मेहमानों के कोर्ट में फेंकूंगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मौमा अब तक हल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में अब तक डेडलॉक बरकरार है जी। सरदार मोहम्मद रजा कल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए और उनकी जगह आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक सीनियर रुकन अल्ताफ इब्राहिम ने हलफ उठाया। लेकिन अब आप समझेंगे जब हलफ उठा लिया गया तो फिर मुअम्मा कैसे बाकी रहा। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए नुमाइंदगी करेंगे, उन दोनों नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं हुआ और इस सूरत में इलेक्शन कमीशन गैरफाल हो गया, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है वो भी आरजी है। अब देखना यह है कि अगर पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि 9 दिसंबर को होना है, इसमें भी कोई फैसला ना हो पाया अगर, तो ये मामला फिर किस जानिब जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। एक तरफ सियासी कायदीन जमहूरियत की बातें करते नहीं थकते हैं और आप सुनते नहीं थकते होंगे जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, लेकिन दूसरी जानिब एक दूसरे की बात पर आमादा नहीं होते हैं। कुछ हो ना हो डेडलॉक जरूर होता है। माना कि इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जमहूरियत में मिल बैठकर अवाम के वसी तर मुफाद में फैसले होते हैं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तो पहले भी मुशावरत से ही तय किए गए थे, लेकिन अपोजिशन को तो तब भी बहुत मसाइल थे। इंतखाबात की शफाफियत पर कई सवाल भी उठाते रहे। अच्छा जी, मेहमानों से तारीफ करवाती हूँ। औरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ देर बाद शौकत बैसा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम। और ये सब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप कैसे देख रहे हैं, किस जानिब जा रहा है मामला और मुल्क की सियासत की अगर ओवरऑल मैं बात आपसे पूछना चाहूँ। साथ ही मुझे समझ नहीं आती है सर कि जमहूरियत में तो इख्तलाफ होता है और बड़े पढ़े लिखे वे में आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन ज्यादा ही ऑपोजिशन बनने की कोशिश करती है। यानी कुछ हो ना हो सबको पता होता है डेडलॉक जरूर होगा। देखिए, जहाँ पर इस तरह की अमेंडमेंट्स हुई हैं, अव्वल तो इस तरह की अमेंडमेंट्स होती ही नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि वो इन्होंने एक रूटीन के इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं और वो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने हिसाब से चलते रहते हैं। आप इंग्लैंड देख लें, आप फ्रांस देख लें, आप अमेरिका देख लें, वहाँ पर ये जो काम है ये इसके अंदर किसी सियासतदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो सियासतदान फ़लाँ को अपॉइंट करे और फ़लाँ को ना अपॉइंट करे। एक उन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर बनाया होता है, उस सर्विस स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग चलते रहते हैं और वो अपना काम बखूबी अदा किया करते हैं। जहाँ पर इस तरह की अमेंडमेंट्स उन्होंने की, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि शुरू में इस अमेंडमेंट की बुनियाद पे ये था कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम अगर इलेक्शन कमीशन लगाओगे तो हमारे लिए मसला बनेगा, हम अगर लगाओगे तो तुम्हारे लिए मसला बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों मिल बैठ के लगा लिया करें, लेकिन दोनों मिल बैठ के लगाने के लिए आपके अंदर ज़र्फ चाहिए। वो ज़र्फ तो यानी वो लोग जो कि 60 दिन के लिए सिर्फ लगना होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है या प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो नहीं लगा पाते। आप खुद सोचे कि वो 60 दिन के अंदर उसने क्या कर लेना होता है। सिलेक्शन के अंदर जो रोल होता है चीफ मिनिस्टर का, बड़ा मामूली सा आम सा रोल रह जाता है, क्योंकि सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाते हैं। ये उसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं बिल हो सकता इनका कि 60 दिन के लिए कोई एक अच्छा सा आदमी 22 करोड़ में से लोगों को ढूंढ के उनको दे दिया जाए कि भाईजान ये ले ले। ठीक, उसके बाद यह है कि ना अपोजिशन इस तरह की बात कर, और हमेशा अपोजिशन इस तरह के नाम देगी कि वो कबूल ना करें, वो इस तरह का नाम देंगे कि अपोजिशन कबूल ना करें। क्या आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूट्रल आदमी नज़र नहीं आता? कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आता कि जिसने आपके साथ कभी ज़िंदगी के अंदर अफिलिएशन ना रखी हो, या आपको एक दूसरे ग्रुप में ईमानदार आदमी नज़र नहीं आता? सारी सियासतदान की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये अपनी ज़ात की अपने नाक से ऊपर सोचते ही नहीं है, इसीलिए इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ये मुस्तकिल चला आ रहा है। और अब तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे एक किस्म का एक मुर्दा सी चीज़ रह गई है। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई एमएनए फौत हो जाता है तो कोई कौन इलेक्शन कराएगा? क्या इंडिया का इलेक्शन कमीशन आएगा? अब देखिए, इंडिया है ना, साथ है, वहाँ कभी मसले हुए हैं इस तरह के? उन्होंने उसको आज़ाद मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार एक इलेक्शन कमीशन बनाया। पाकिस्तान का तो उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमी तक नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर। वो होता यह है कि दुनिया पूरी के अंदर इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर लेता है। अब कहीं ज़रूरत पड़ी थी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स की? दुनिया में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती।
پاکستان میں کیوں پڑتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کبھی, اور جب میثاق جمہوریت کی دین ہے نا کہ بھئی ہم تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تم ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, دونوں مل کے بیٹھ جائیں, اور دونوں مل کے بیٹھ کے اس کے باوجود بھی ٹرسٹ نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی ہم خوار کے خوار ہیں. اور یہ سب حیران کن بات یہ کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, اور جمہور کے نام پہ جو جمہوریت چل رہی ہے, جو عام آدمی ان کو خاص بناتا ہے, ووٹ دے کے پارلیمنٹ تک پہنچاتا ہے, جس کو بھول جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جانے کے بعد, اس عام آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان پہ اندھا اعتماد کرتا چلا جائے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں. جی آپ کی طرف آنا چاہوں گی چیمہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ملک میں یہ روایت صحیح ہے کہ پارٹیز آپس میں مشاورت سے نہ چلیں, پھر عدالتوں کی طرف بات جائے, پھر عدالتوں پر اپوزیشن اعتماد بھی نہیں رکھتی ہے؟ اور یہ سب میں آپ کی طرف آتی ہوں, بلکہ اور یہ سب اپنا پوائنٹ اب شیئر کرنے. جی چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آتی. جی اور یہ صاحب دیکھیے, یہ آواز اگرچہ میں اندازے سے یہ سمجھ رہا ہوں, یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر جو صوبائی ہیں ان کی تعیناتی کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے, میں خود اس کا ممبر ہوں, اس میں 6 افراد جو ہیں حکومت سے ہیں اور 6 اپوزیشن کے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی تو یہ آج سے کئی مہینے پہلے یہ تقرر ہو چکا ہوتا. سندھ و بلوچستان کے جو ارکان جو تھے, یہ کئی مہینوں سے یہ سیٹیں خالی ہیں. دیکھیں, ایک بار طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ نام بھیجتا ہے پرائم منسٹر کو, لیڈر آف دی اپوزیشن کو, بلکہ ان سے بامقصد مشاورت کرتا ہے. آج تک کوئی بامقصد مشاورت پرائم منسٹر صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کی. ان کی طرف سے نام آئے, شروع میں شاہ محمود قریشی صاحب لے کے آئے, اور ہماری طرف سے لیڈر آف دی اپوزیشن نے نام دیے. جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ ہم نے اپوزیشن نے حکومت کے دیے ہوئے ایک نام پہ اتفاق کر لیا سندھ کے لیے. جب ہم نے اتفاق کیا تو حکومت نے وہ نام واپس لے لیا, یعنی یو ٹرن لیا. یعنی اس سے وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی بڑا تاریخ پہ بڑی کمانڈ ہے. ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب کیبنٹ مشن پلان آیا, یہاں پہ وہ ایک وفد آیا, کیبنٹ مشن پلان کے تحت جب یہ ہے کہ ان کو ایک نئی اسکیم ہندوستان کی تقسیم کی پیش کی گئی کہ 3 زون بنائے گئے اور سب کو اختیار دیا گیا کہ یہ آپ کو خود مختاری ہوگی سوائے 3 محکموں کے, ڈیفینس, کمیونیکیشن اور فائنانس. تو ان کے علاوہ آپ کو خود مختاری ہوگی. 10 سال کے بعد آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ یونٹ جو ہیں تینوں اگر چاہیں تو فیڈریشن سے الگ ہو جائیں. ان کا کانگریس کا خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس پہ اگری نہیں کرے گی, چنانچہ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے. لیکن جب قائد اعظم نے اس کو منظور کر لیا کیبنٹ مشن پلان کو, تو کانگریس اسی وقت اس نے وڈرا کر لیا, یو ٹرن لیا, اور یہ ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر گئی. یہی انہوں نے حکومت نے کیا ہے کہ جب ہم نے ان کے دیے ہوئے نام پہ اتفاق کر لیا سندھ کے لیے تو وہ بیک آؤٹ کر کے یو ٹرن لیا اور اپنا نام واپس لے لیا. اب یہ ہے کہ اب مجھے بہرحال یہ ہے کہ یہ چند دن پہلے جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں ہماری, آپ نے فرمایا تھا ڈاکٹر فیضا کہ یہ غالباً 9 کو میٹنگ ہو رہی ہے. 9 کو ہی طے تھا, لیکن یہ کب یہ طے ہوا ہے کہ 11 کو میٹنگ ہوگی اس پارلیمانی کمیٹی کی. بہرحال مجھے یہ ہے کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اپوزیشن اور حکومت یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, 11 کو 12 کو 13 کو بس معاملہ حل ہو. انشاءاللہ ہم کسی بہتر فیصلے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بسرا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. شوکت بسرا صاحب, تحریک انصاف تو اداروں کے محافظ بنتی ہے بسرا صاحب, تو کیوں الیکشن کمیشن کو غیر فعال ہونے دیا؟ اپوزیشن کی آپ لوگ ہی مان لیتے اگر وہ آپ کی نہیں سننے کو تیار. پھر آواز نہیں آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا. جی جی, آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا ہے. جی جی, لیکن میں وہ گزارش کروں کہ اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اب ان کا رویہ ڈے 1 سے دیکھ لیں کہ انہوں نے جب پارلیمنٹ میں پہلے دن انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمیں جو نہ الیکشن قبول ہے نہ پارلیمنٹ قبول ہے, بلکہ ڈے 1 سے پرائم منسٹر کے خلاف سلیکٹڈ کا پروپیگنڈا اور طرح طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, ایک آپ تنقید کریں, لیکن اس کے بعد بھی جب پارلیمنٹ چلتی رہی, لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ہائی جیک کیے رکھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ہائی جیک کیے رکھا, ایبڈکشن آرڈر کے لیے آپ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی چیزیں دائرے میں آتی ہیں, اس میں ڈسکشن ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر فیضا, اس کے اوپر آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں اس ضرورت کے آمنے سامنے بیٹھ کے کنسلٹیشن کریں گے. ماضی کی ابھی آپ نے مثال بھی دی ہے کہ اس میں جب پرائم منسٹر کا ایشو سیٹل نہیں ہو سکا تھا کیئر ٹیکر کا, تو وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ نے گیا تھا. یہ آئینی معاملہ ہے. ابھی بھی ہم کوشش کریں کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے اس کو حل کریں, اور حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے
हर चीज को सेटल करें। ठीक है जी, हुकूमत चाहती है कि हम सेटल करें। ठीक है जी। अच्छा, और ये सब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अगली खबर की जानिब जाती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कोई पॉइंट है आपके पास? नहीं, असल में आप जमहूरियत की खासी तारीफ हम करते रहते हैं हर वक्त। बुनियादी तौर पर जमहूरियत एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऐसे सिस्टम की पैदावार है कि जहाँ अपने माशरे के अंदर बहुत सारे तसब्बात को ख़त्म कर दिया जाए। वरना जमहूरियत के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरीत। और ये जहाँ जहाँ बदतरीन सोसाइटीज़ हैं वहाँ जमहूरियत बदतरीन होती है। पूरे के पूरे डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं उनके अंदर दो बड़ी जमहूरियतें ऐसी हैं कि जिनमें हमेशा तसलसल कायम हुआ रहा है, कहीं भी फौज नहीं आई, कभी वहाँ पर हालात ख़राब नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो एक है भारत और दूसरी है इजराइल। अब दूसरों में दोनों जगहों पे आप अक़लियतों का हाल देख लें, वहाँ एक टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत की आमरीत जो है इस पूरी तरह मुसल्लत है कि आज अगर आप ये सोचें कि भारत के अंदर मुसलमानों को जमहूरी रास्ते के अंदर से कोई हक मिल सके, कोई रास्ता मिल सके, या 20% मुसलमानों को इजराइल में जमहूरियत के रास्ते में मिल जाए, तो अगले 200 साल क्या 500 साल में भी नहीं मिल सकता। तो एक बात यह है कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि हर माशरे के हिसाब से उसका अपना एक सिस्टम डिवॉल्व करना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, उसके अंदर लोगों का शेयर कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शंस कितनी होनी चाहिए। हमारा मसला यह है कि हम स्टैंडर्ड देते हैं वेस्टमिनिस्टर से, वहाँ उस वॉच से। इन्होंने बड़ी तारीख की मिसालें दी, मैं अब तक बताऊं, लेकिन होता क्या है कि हमें अपने इलाके के हिसाब से उसको डिज़ाइन नहीं करते, कॉपी कर लेते हैं, और यही मसला बनते हैं जो कि आज हमारे यहाँ बन रहे हैं। ठीक है जी। अहम दूसरी जो खबर है, दूसरा मामला, उसकी जानिब बढ़ते हैं जी। वो मामला ये कि जी नून लीग के जो सीनियर सियासी कायदीन हैं शरीफ बरादरान से मुलाकात के लिए लंदन में मौजूद हैं और अहम मुशावरत भी जारी है। अब ये मुशावरत किन मामलात पर है ये तो अल्लाह ही जाने। कुछ खबरें ये हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर जो कानून साजी है उसके लिए भी मुशावरत की जाएगी। क्या अब तक नून लीग किसी सोच में है? और सोच के साथ मैं गहरी सोच कह दूं तो गलत नहीं होगा। हुकूमत की गफलत की वजह से अगर मैं कह दूं कि मामला पहले ही बहुत उछाला जा चुका है तो तमाम लोग अग्री करेंगे, हुकूमत में भी समझ बूझ रखने वाले लोग अग्री करेंगे कि हाँ हुकूमत से भी गलती हुई है। क्या अपोजिशन इस पर सियासत करके फौज जैसे बाइज्जत इदारे की साख को मुतासिर करना चाहती है? इस हवाले से भी सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। तो और यह सब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या अपोजिशन और हुकूमत में इस मामले में इत्तफाक हो जाएगा? और पहले जो मामला इतना खराब हुआ, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कसूर किसका है? कसूरवार कौन है? ब्यूरोक्रेसी कसूरवार है, हुकूमत का कसूर है, या उनको हैंडल करने वालों को हैंडल करना नहीं आ रहा, या और भी किसी की गलती आपको लगती है? किस मामले की बात कर रहे हैं आप? शुरू में आपकी आवाज हल्की आई थी। ये जो लंदन में तमाम लोग मौजूद हैं, मुशावरत हो रही है, आर्मी चीफ के हवाले से भी जो मामला है उस हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि वहां पे जो मुशावरत हो रही है और ये सब सुन पा रहे हैं? फिर मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। देखें आर्मी, देखें पहली बात मैं अर्ज करता हूं, देखिए आर्मी चीफ का मामला जो है, आर्मी चीफ का लंदन का मामला भी है। देखिए लंदन में इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो रही है ना, उसके बारे में देखिए हम बड़े नॉन ट्रांसपेरेंट किस्म के लोग हैं। हम बताते ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, ठीक, उनकी कोई वहां पर जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई एक नॉर्मल रूटीन की सूरत हाल देखें ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत तो मरीम नवाज की वहां पे, शहबाज शरीफ की तो कोई जरूरत नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब वहां मौजूद हैं, उनके 2 बेटे मौजूद हैं, उनकी 2 बहुएं मौजूद हैं, उनकी एक और बेटी मौजूद है, उनके दामाद मौजूद हैं, उनके समधी मौजूद हैं, उनकी समधन मौजूद हैं, उनके भाई का एक बेटा मौजूद है, उसकी बेटी मौजूद है। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में शहबाज शरीफ, जिनके खुद ज़ाती तौर पर कमर में दर्द भी है, चलना बड़ा मुश्किल होता है, उनके वहाँ जाने की, वहाँ बैठने की, वहाँ रहने की पोजीशन नहीं बनती। उनको यहाँ का बिजनेस जो है उसको संभालना चाहिए। लेकिन मसला सारा यह है कि हम इसको ट्रांसपेरेंटली नहीं बताते कि वो क्यों गए हुए हैं पाकिस्तान की, इसलिए वहां पर तबसरा करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप खुल के बात नहीं पता चलती और आप बताते नहीं कि क्यों गए, कैसे गए, किस तरह गए, हम एक दूसरे पर वो करते रहते हैं। दूसरा, जहां तक आर्मी चीफ का मसला है, मैं आपको बात बताऊं, आर्मी चीफ का मसला या तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी कि जिसको आप इस वक्त हमने इशू बना के खड़ा किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए,
امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے. کیا سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کر سکتی ہے اپنی تمام تر اس اتھارٹی کے باوجود کہ کل تم جہاں بیٹھ کے 2/3 میجورٹی سے کوئی ترمیم پاس کر؟ کیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ کل سارے کے سارے لوگ جا کے ووٹ دو؟ ایک آدمی کہتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں نہیں ووٹ دینا چاہتا ہوں اس معاملے کے اندر، وہ نہیں دے. یا وہ کہہ سکتی ہے کہ 2/3 میجورٹی واقعی لے کے اور امینڈمنٹ کرو؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، آئین پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو ایک کھلا اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو نومینیٹ کر سکے. عام سروسز کے چیپٹر کو ساتھ ملا کے پڑھ جائیں تو کسی بھی جنرل کو جس مدت کے لیے چاہے، بے شک وہ 15 سال کے لیے چاہے وہ نومینیٹ کر لے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اب جب آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن بنائیں گے تو اس کو پہلی بات ہے کہ آپ کو اس کے روح کے مطابق بنانی چاہیے گی. سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ کیسے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے unless there is an amendment. اچھا، اب سبارڈینیٹ لیجسلیشن کون سی ہوگی، کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ بھی ایک ایکسٹینشن کا آرڈر ہوتا ہے تو یہ 6 مہینے کی جو ریسٹرکشن انہوں نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون پاس کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. اگر قانون پاس نہیں ہوتا تو کیا اس کا مطلب جو ہے ویکیوم کریٹ ہو جائے گا؟ ویکیوم نہیں کریٹ ہوگا، آئین موجود ہے. سپریم کورٹ خود آئین کی محتاج ہے، سپریم کورٹ خود آئین کے تحت چل رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا گول مول سا آرڈر کیا ہے کہ جو آرڈر جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد پہلے، لیکن ہم لڑ رہے ہیں، بس لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اور مزید لڑتے رہیں گے اس بار. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب، آپ کو اگر میری آواز اب آ رہی ہے، اب مجھے سن پا رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ اس طرح کی باتیں کریں، ہم سرخرو ہو گئے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر خود کو صادق اور امین کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس نے کلین چٹ دے دی ان کو؟ کیا واقعی صادق امین ہے؟ کیا تمام کیسز ختم ہو گئے، بری جمع ہو گئے ہیں، کلیئر کر دیا ان کو؟ کیا سرخرو کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. دیکھیے میں شہباز شریف تو اگر آپ دیکھیں ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، منصفانہ جائزہ لیں، تو ہماری نظر میں تو میاں شہباز شریف اس دن سرخرو ہو گئے تھے جس دن ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پہ رہا کرتے ہوئے 2 باتیں واضح طور پہ کہی تھیں. پہلی بات یہ کہ میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، کوئی بدعنوانی ثابت نہیں ہوئی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی ہائی کورٹ نے کہ اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوا. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ نیب کی احتساب کے حوالے سے پک اینڈ چوز پالیسی سے نیب کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے یا اپوزیشن کے کسی لیڈر کا بیان نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے. تو یہ ہے کہ وہ تو سرخرو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ ہے کہ آج تک کسی کورٹ آف لا میں کسی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. یہ جو سارے یہ جو الائنس ہے نیب کا اور حکومت کا، یہ الائنس کے باوجود دیکھیں یہ کہ آج تک کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ لیڈر وہاں پہ گئے ہیں، تو دیکھیں مشاورت جو ہے ہمارے قائد میاں نواز شریف بھی وہاں پہ موجود ہیں، پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مشاورت کا عمل جو ہے یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے، تو یہ تو چلتا رہنا چاہیے. اور یہ کہ بے شمار ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں امپورٹنٹ. چلیں، آپ نے کہا یہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے. بسرا صاحب آپ بھی لندن میں موجود ہیں، سننے میں مجھے پتا چلا کہ آپ لندن میں موجود ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی تیمارداری کے لیے تو نہیں چلے گئے؟ پی ٹی آئی والے نواز شریف کی تیمارداری کریں گے، یہ بھی ذرا بتائیں بسرا صاحب. بسرا صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ بسرا صاحب شاید لائن پر نہیں ہے، میں ٹیم سے پوچھ رہے بسرا صاحب آپ وہاں پر موجود ہیں؟ نہیں میرے خیال سے واقعی پھر اوریا صاحب مجھے لگتا ہے واقعی نواز شریف تو نہیں کہیں پاس بیٹھے ہوئے کہ بسرا صاحب چپ ہی کر گئے. یہ میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہی ہوں. اوریا صاحب ویسے کتنا اچھا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے نا، اگر ایک دوسرے کی تیمارداری کے لیے جائیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. سب سے پہلا ہم انسان ہے، پھر سیاستدان ہے. یہ دیکھیں وہ نواز شریف صاحب بیمار تو ہیں، یہ بات تو طے ہے، بیمار ہیں اور خاصے بیمار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے کہا نواز شریف صاحب بیمار تو ہے، تیمارداری کرنی چاہیے. اور بس میں کوئی رائے. بسرا صاحب جو ہے ظاہر بات ہے اگر آپ لندن میں ہیں تو لندن میں آپ دیکھیں لندن ایک بڑا عجیب و غریب سا مقام بن گیا ہوا ہے. اگر آپ کو کبھی لندن میں جانے کا اتفاق ہو اور اگر آپ ریگولر وزٹر ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ لندن میں آپ کو پاکستان کا ہر طرح کا آدمی مل جائے گا. وہ بندہ جو اس نے کو تھوڑا بہت یورپ کے اندر کاروبار کرنا ہے وہ بھی مل جائے گا، جس نے سمگلنگ کرنی ہے وہ بھی مل جائے گا، جو بلوچ نیشنلسٹ ہے اس نے چھپنا ہے وہ وہاں بھی آ کے مل جائے گا.
جو کبھی ادیب شاعر ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا BCCI بنی ہوئی تھی اور یہاں سے بھاگ کے جب وہ الذوالفقار تھا تب بھی وہاں لوگ مل جایا کرتے تھے. وہ ایک ایکٹیویٹی سینٹر سا بن گیا ہوا ہے اور انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ سالوں سے لندن کے اندر ایک بڑی خاص قسم کی ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی جس کو ہم محسوس نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے باتیں کی ہیں کھڑے ہو کے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے لندن کی پراپرٹی آ کے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ لندن کے رہنے والوں کو گھر جو ہے وہ خریدنا مشکل ہو گیا. یہ آ کے بڑے بڑے لوگ عرب شیخ آ جاتا ہے, کوئی نائجیریا سے دولت لوٹ کے آ جاتا ہے, کوئی فلپین سے لے کے آ جاتا ہے, اپنی شاندار طریقے سے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پاکستان کا بھی نام چلتا ہے اس کے اندر. تو یہ کون لوگ ہیں کہ ایک زمانے میں بڑا آسانی سے گھر لوگ خرید لیتے تھے, اب قیمتیں اتنی ہائی رائز پہ چلے گئی ہیں کہ پورے کا پورا علاقے جو ہے وہ ان کے پاس آ چکے ہوئے ہیں. تو ایک لندن جو ہے وہ اصل میں جس طرح سوئٹزرلینڈ ہوتا تھا نا, اور سوئٹزرلینڈ وہ ایک طویل عرصہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ایک جگہ بن گئی تھی کہ جہاں یہودیوں نے سب سے پہلے اپنا سونا لا کے جمع کیا تھا اور ہر بندے کی جائیداد پیسہ دولت جنیوا میں ہوتی تھی اور جنیوا کا پر کیپٹا انکم ریز ہو گیا ہوا تھا. یہی کام آج کل لندن کا ہو گیا ہوا ہے. اب وہاں آپ جاتے ہیں کچھ دیر گپ شپ بھی لگاتے ہیں, راستہ بھی بنتا ہے, کچھ ہوتا ہے, ہوا بھی آج کل تو خیر بہت سردی ہوگی وہاں پر, پتہ نہیں کیوں لوگ کا راستہ بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو بسرا صاحب سے بریک سے پہلے میں جاننا چاہوں گی, بسرا صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے, میں نے کہا لندن میں خیریت سے گئے ہوئے کہیں میاں صاحب کی تیمارداری کرنے کے تو نہیں تو چلے گئے آپ وہاں پہ؟ ڈاکٹر فضا, ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بیمار ہو اللہ پاک اس کو صحت دے, اور خواہ وہ زرداری صاحب ہو, میاں صاحب ہو, کوئی بھی ہو. لیکن جس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا ہے, یہ بیماریاں بھی ساری مشکوک ہو گئی ہیں. لیکن جہاں تک اوریا صاحب بات کر رہے تھے, ابھی بھی میں ایجویر روڈ پہ موجود ہوں ڈاکٹر فضا. اب یقین مانیے گا اوریا صاحب 100% درست بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کوئی دوست ملے, انہوں نے کہا جی ایجویر روڈ کا علاقہ جو پارک لین والا ہے, جو ایون فیلڈ والا ہے, جہاں پہ میاں صاحب فلیٹس ہیں, کل ہائیڈ پارک بھی وہاں پہ جو رقم وصولی ہوئی ہے وہ بھی وہاں پہ, وہاں پر گورے جگہ نہیں خرید سکتے, گورے وہاں پہ فلیٹ نہیں لے سکتے. وہاں تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو واقعی باہر کے ممالک سے, غریب ممالک سے پیسہ لوٹ لاٹ کے یہاں پر آئے ہیں, اور انہوں نے اتنی مہنگی بلڈنگ لی ہوئی ہیں, اتنی مہنگی پراپرٹیز لی ہوئی کہ آپ کی سوچ ہے. اور اوریا صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھ کر آپ نے جو تجزیہ کیا, یقین مانے 10 منٹ پہلے میری دوستوں سے بات ہو رہی تھی, وہ باقاعدہ بلڈنگ کے نام لے کے بتا رہے تھے یہ قطریوں کی ہیں, یہ پاکستان سے جو خاندان 4-5 ہے, یا ابھی جو نیشنلسٹ کی آپ بات کر رہے تھے ان کے نام لیے جا رہے تھے. پھر یہ اسی طرح جو کچھ لوگ امریکہ سے بتا رہے تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے آنے کے بعد فاتح ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ سمجھ گئے کہ میں کس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں. ایک ایسا موضوع جس پہ بات کرنا میری نظر میں بے حد ضروری ہے, ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے جس میں سے نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا دکھائی دینے لگا ہے. فاطمہ سہیل ایک ایسی مظلوم عورت جس پر اس کے شوہر نے باقاعدہ ظلم کیا, جنسی ہراساں کیا, تشدد کیا اور بے بنیاد الزامات بھی لگائے. اس مظلوم عورت کے نام سے ایک جھوٹی ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس نے ان کی زندگی باقاعدہ میں کہہ سکتی ہوں محال کر دی ہے. پہلے سے ہی ایک اذیت میں مبتلا, مطلب ایک اذیت سے گزر رہی ہیں نا خاتون, ایک بچے کے ساتھ اذیت سے گزر رہی ہیں, اذیت کا سامنا کر رہی ہیں. ان کو کس نے اس دلدل میں دھکیلنے کی باقاعدہ سازش کی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے خود فاطمہ سہیل, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. فاطمہ, پہلے تو میری تمام سمپتھیز آپ کے ساتھ ہیں. میں خود ایک عورت ہوں, میں محسوس کر سکتی ہوں کہ پہلے جو آپ کے ساتھ ہوا, پھر آپ کا ایک بچہ بھی, اب سنگل پیرنٹ, سنگل مدر ہیں, اور پھر یہ ایک دم سے اس طرح کی ویڈیو آ جانا جو کہ فیک ویڈیو ہے. یہ پورا ماجرا ہے کیا؟ اس وائرل ویڈیو کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ خاتون آپ تو نہیں لگتی ہیں, پھر یہ آپ کے نام کو کیوں غلط استعمال کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم فضا, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. میں اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں آ چکی ہوں جب میں نے ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ آواز اٹھائی تھی اور اس آدمی کا چہرہ بے نقاب کیا تھا. اس سب کے پیچھے بہت بڑا ایک موٹیو ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے.
میں یہ کلیئرلی ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں جو کافی 3-4 دن سے جس قسم کی مجھے باتیں کر رہے ہیں, جس قسم کے گندے کامنٹس کر رہے ہیں, مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں کہ میں اس ویڈیو میں نہیں ہوں, میرا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس ناٹ می. میں اکیلی اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, میں اور بھی کافی ساری جنگیں لڑ رہی ہوں, لیکن مجھے اس اذیت میں دوبارہ سے جس نے دھکیلا ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. FIA میں نے اس سب کی چیزوں کی کمپلین پہلے کی ہے کہ مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے اگینسٹ ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور اس سے مجھ سے جہاں جہاں میں لوگوں سے ملتی تھی یا اب جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ان لوگوں کو ٹیگ کیا جا رہا ہے, اور اس عورت کے نام پہ اس کو FIA نے نوٹس بھی بھیجے ہیں. آپ سب کو وہ ٹی وی اسکرین پہ ابھی وہ آپ کو دکھ جائیں گے. اور مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اگر لیٹس سپوز اس نے نہیں کیا, میں نے اس آدمی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں, وہ آدمی میرے حق میں ایک بار نہیں بولا, اس نے میرے ساتھ دن رات گزارے ہیں کہ یہ وہ عورت نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے بچوں کی ماں ہے یا میری ایکس وائف ہے. مردانگی یہ تو نہیں ہے. مردانگی یہ ہوتی کہ اگر وہ میرے حق میں آ کے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بولتا. یہ اس وقت ٹی وی اسکرین پہ وہ رپورٹ بھی میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے جو کہ FIA کی طرف سے. فاطمہ آپ حوصلہ رکھیں. جی بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیم نے چلا دی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مجھے بتائیں کہ FIA کی جانب سے جو یہ کارروائی ہے اس کی ذرا ڈیٹیل آپ شیئر کیجیے گا, کہ ہم چلا بھی رہے ہیں, آپ ذرا بتائیے گا. اس کے اندر انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے فاطمہ جس سے اس عورت کو منسوب کیا جا رہا ہے, اور وہ ویڈیو ریموو کرنے کی ریکویسٹ بھی ہے اس کے اندر. میں شاید سوچ یہ رہی ہوں فضا کہ شاید یہ مجھے سزا مل رہی ہے. سزا کس چیز کی مل رہی ہے کہ میں نے ایک عورت ہو کے آواز اٹھائی ہے. یہ تو پھر ان عورتوں کو میسج جاتا ہے کہ آپ لوگ مار کھائیں, اس طرح کی شادی میں رہے, ابیوزو ڈومیسٹک وائلنس میں رہے, باہر نہیں نکلنا, کیونکہ اگر آپ نکلیں گی تو آپ کو ایسی بھیانک سزا ملے گی. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اٹھ کے یہ ویڈیو دھڑا دھڑ شیئر کیے ہیں اور میرے اوپر گندی گالیاں کی ہیں, ان کے اپنے گھر ماں بہن کے بارے میں فاطمہ سوچ رہی ہوں کہ چلیں بنانے والے نے اس طرح کی جو نقلی فیک ویڈیو بنائی, جس طرح کہ FIA کی جانب سے بھی آپ بتا رہی ہیں کہ کہہ دیا گیا کہ فیک ویڈیو ہے, اس نے تو چلے گھٹیا حرکت کی, سازش کی, گری ہوئی حرکت کی. جو لوگ شیئر کر رہے ہیں کیا وہ برابر کے گناہ گار نہیں ہے؟ بغیر تصدیق کے آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ کر رہے ہیں کسی کو یا اپنی والز پہ شیئر کر رہے ہیں, وہ کتنے گناہ گار ہیں؟ کیا ان لوگوں نے سوچا کبھی؟ بالکل, وہ ود ان سیکنڈ کسی کی بھی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں, اور جس کی طرح مجھے ٹیگ کر رہے ہیں, مجھے کامنٹ کر رہے ہیں, اتنے گندے میرے بیٹے کی شناخت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی, اور شرم آنی چاہیے اس شخص کو بھی جس کا یہ بیٹا ہے اور وہ وہاں اب تک نہیں بول رہا کہ یہ ویڈیو میں وہ میری بیوی نہیں ہے, چاہے وہ میری ایکس ہے لیکن وہ میرے بچوں کی ماں ہے. وہ ایک دفعہ بولتا تو صحیح, لیکن خیر جس نے خود یہ حرکت کی ہو وہ کیوں بولے گا. اچھا فاطمہ, یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے دوبارہ اتنے بڑے, آپ میں حادثہ ہی کہوں گی, زندگی میں آپ کا ایک برا ٹائم آیا, خیر بہرحال وہ آپ کے لیے شاید بہتر ڈیسیژن ہو, آپ کے لیے بہتر ثابت ہو, پھر آپ نے اپنے کریئر کو دوبارہ سٹارٹ کیا, اور بڑی مشکل ہوتی ہے میرے خیال سے کہ اس طرح کے ٹائم سے گزرنے کے بعد آپ ایک سنگل مدر بھی ہیں, پھر آپ نے دوبارہ بڑا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیا, کریئر کا باقاعدہ آپ آغاز کرنے جا رہی ہیں, اور اس کے ان دنوں میں آپ کے خلاف اس طرح باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو نہ تو صرف سزا مل رہی بلکہ آپ کو یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کریئر کا دوبارہ آغاز جو کرنے جا رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ وہ مجھے اسٹرانگ دیکھ کے ان کو اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ عورت زندہ کیوں ہے, یہ اپنے بچے کے لیے اسٹینڈ کیوں لے رہی ہے, یہ اپنے بچے کے لیے کام کیوں کر رہی ہے. جب ایک آدمی 1 روپیہ نہیں دیتا اپنی اولاد کو, تو میں نے اپنے بیٹے کو پالنا نہیں ہے, کام نہیں کرنا. لوگوں کے اس قسم کے مجھے کامنٹ آئے کہ یہ اس انڈسٹری میں آنا چاہتی تھی, میں پہلے میڈیا کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی کیا, میں نے کبھی کیمرہ فیس نہیں کیا تھا کیا, کبھی میں اسکرین پہ نہیں آئی تھی. لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں مجھے. یہ لوگ ایک بار نہیں سوچتے کہ اس جگہ پہ ان کی تو آلریڈی میڈیا میں تھی نا, تو یہ کیا بات کہ آنا چاہتی ہیں؟ ہاں, آپ نے تو خود شادی کے بعد میڈیا چھوڑ دیا اپنے ہسبینڈ کی خواہش پر. بالکل, میں نے ان کی خواہش پہ میڈیا چھوڑا, ہسبینڈ کی خواہش پر. میری فیملی ہے, میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میرے مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, اور جن کو یہ ویڈیوز جا رہی ہیں اور میرے نام سے اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے بار بار. مطلب یہ میرے لیے کتنا امبیرسنگ ہے. میں آلریڈی ایک جنگ لڑ رہی ہوں اپنے بچے کے ساتھ, اکیلی کھڑی ہوئی ہوں, اور جس طریقے سے میں اس کو لے کے کراچی موو ہوئی ہوں, اور جب میں انڈسٹری میں جاتی ہوں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن بعد ان کا شو بول ٹی وی سے آن ایئر ہونے والا ہے, تو کیوں نہ یہ حرکت کی جائے. یہ مجھ سے بدلہ لیا گیا, آپ سب کو پتہ ہے.
اچھا فاطمہ ذرا یہ بھی بتائیے گا آپ کو جب آپ نے پورا معاملہ یہ اٹھایا اور ابھی بھی آپ بڑی باہمت خاتون ہیں, میں آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ فیس کر رہی ہیں تمام چیزوں کو. جتنی بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں پروگرام, خاص طور پہ اگر آپ فاطمہ کے شوز میں جا کے دیکھیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کی روح کام جائے گی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنی باہمت خاتون ہے کہ فیس کریے تمام چیزوں کو, چونکہ غلط نہیں ہے. جب آپ غلط نہیں ہیں تو آپ فیس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے. اور آپ کی ہمت کو میں دوبارہ کہتی ہوں اس پروگرام میں آن ایئر کہ میں سلام پیش کرتی ہوں. فاطمہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کسی قسم کے تھریٹس بھی موصول ہوتے رہے؟ آپ نے جس شخص کے خلاف آپ نے باقاعدہ آواز اٹھائی ادھر سے یا اس جانب سے کہ اپنی آواز کو بند کر لو, اب مزید آواز اٹھاؤ گی تو اس طرح ہوگا, یعنی اچانک یہ ویڈیو آ جانا, یہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی باتیں ہوئیں آپ تک, اس طرح کے پیغامات پہنچائے گئے, کس طرح کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, میں نے اکتوبر میں سائبر کرائم سے رابطہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ میسیجز آ رہے ہیں اس خاتون کی جانب سے جن کا نام میں نے ڈومیسٹک وائلنس میں بتایا تھا کہ وہ میرے شوہر کی گرل فرینڈ ہے. اس وقت ان کی طرف سے مجھے میسیجز آ رہے تھے. میں نے کہا تھا سائبر کرائم والوں کو کہ مجھے اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے, جس قسم کے وہ مجھے میسیجز کر رہی ہے اور جس طریقے سے اس نے اکاؤنٹ بنا کے اور مجھے ہراس کرنے کی کوشش کری ہے, میں بتا چکی تھی انہیں. اور یہ چودھری سرفراز ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. درخواست بھی داخل کر دی ہے. جی میں نے خلا کی درخواست بھی دائر کر دی. اور جی آپ کمپلیٹ کیجیے فاطمہ. خلا کی درخواست جب آپ نے داخل کر دی ہے درخواست فاطمہ, تو پھر اب آپ کے جو شوہر ہیں ان کو کیا غرض ہے, یا ان کی جو گرل فرینڈ ہے وہ جو بھی ہے اس کو اب کیا غرض ہے؟ وہ مجھ سے اس سب معاملے کا بدلہ لے رہے ہیں. جب میں نے ان دونوں کا چہرہ بے نقاب کیا, ان کے کریئر پہ جس قسم کی لوگوں نے باتیں کی ہیں یا چیزیں اٹھائی ہیں کہ تم لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو ایک عورت کے ساتھ, تو یہ مجھ سے بدلہ لیا گیا ہے. میرے ساتھ ساتھ میری فیملی کتنا ٹارچر سہ رہی ہے, کیا یہ ان لوگوں کو پتہ ہے؟ ٹھیک جی فاطمہ, میں چاہتی ہوں جو کہنا چاہتی ہیں آپ کہیں, میں آپ کو سننا چاہتی ہوں. آپ کے دل میں بہت سی چیزیں ہوں گی, میں چاہتی ہوں آپ شیئر کریں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, جو بول نیوز دیکھ رہے ہیں, ایسے نہیں چلے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سب دیکھ رہے ہیں. فضا میرا بیٹا بیمار ہے, ٹھیک ہے, میرا بیٹا 2 دن سے بیمار ہے اور 3 دن سے میں ایک ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں. میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں شدید, نہ مجھ سے کام ہو پا رہا ہے, نہ مجھ سے بچے پہ کانسنٹریٹ ہو پا رہا ہے. مجھ پہ اتنا پریشر ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا کے مجھے میسج کرتا ہے. بچے کی عمر کیا ہے فاطمہ؟ 6 ماہ کا بچہ. میں ابھی اس چیز سے باہر نہیں نکل پائی. میں واقعی میں ابھی تک ڈینائل فیز میں ہوں. صبح اٹھ کے مجھے خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. میں ابھی تو اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ مجھے مزید چوٹ پہ چوٹ پہنچائی جا رہی ہے. کسی کو نہیں پتا میں بیک اینڈ پہ کتنا. اب یہ معاشرے کی بے حسی کہہ لیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں ہمیشہ کہتے ہوں کسی کے شوز میں جا کے نہیں دیکھ سکتے. کوئی کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے, کوئی کس ٹائم سے گزر رہا ہے. تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, آپ گھر بیٹھ کے کسی پہ بھی تنقید کر دیں اور اس چیز پہ تنقید کریں جو کہ فیک ہے, جو کہ نقلی ہے, جو کہ آپ ہے ہی نہیں. میں نے آپ حوصلہ رکھیں فاطمہ, میں آپ سے یہی کہوں گی. اچھا آپ کے جو دوست احباب ہیں, آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, آپ کی بہن بھی اس فیلڈ میں ہیں, آپ کے بہنوئی بھی آئی تھنک اسی فیلڈ میں ہیں, ان سب لوگوں کا کیا کہنا ہے, ان کی کتنی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ کے جتنے بھی کازنز ہیں, فیملی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھرو آؤٹ میری فیملی, عائشہ, احتشام, سب میرے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں, اور اب تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میں ایون اکیلی تھی کراچی میں, مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ میں اکیلی ہوں. انہوں نے مجھے وہاں بیٹھے بھی اتنا سپورٹ کیا ہے, اور یہ ان کا ٹرسٹ تھا مجھ پہ کہ انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے بھی لوگوں کو جواب دینے تھے, ان کا بھی ایک سرکل. بالکل. اچھا ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے؟ صرف آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی فیملی والے بھی فیس کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بالکل. جس طریقے سے یہ ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے اور میرے خلاف یہ کمپین چلائی جا رہی ہے, وہ بہت تیزی سے وائرل کی جا رہی ہے, اور میرا نام باقاعدہ اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. بغیر تصدیق کے لوگ اٹھ کے کسی کو بھی جج کر لیتے ہیں اور کسی پہ بھی الزام لگانے لگ جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ تصدیق تو کر لیں. کچھ ایسے پیجز بھی ہیں جنہوں نے بغیر تصدیق کے یہ خبر ڈال دی ہے. اور میں دوبارہ کہوں گی کہ وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں, وہ بھی اس سازش میں اتنے ہی شریک ہیں کہ وہ تصدیق کے بغیر ایک خاتون کے کریکٹر کے بارے میں بات کر. جی یہ چند پچھلے دنوں سے یہ ویڈیوز والی چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں, میرے علاوہ اور بھی بہت سی ہماری وطن کی خاتون ہیں جن کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں اور گندے گندے کامنٹ کر رہے ہیں, یہ تو لوگوں کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کر دیں گے. ان کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, ان کی ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو وائرل کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں, ان کی ماں بہن بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں.
ان کو شرم آنی چاہیے. اچھا میں قانونی کارروائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ نے خلا کی درخواست دائر کی ہے, کیا آپ کے جو شوہر ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہے, وہ اب کیا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے اب کیا سٹیٹس ہے آپ کے ریلیشن شپ کا, لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک پبلک فگر ہیں اور وہ بھی ایک پبلک فگر ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا, کہاں رکاوٹ ہے. 26 سپٹمبر کو ہماری خلا ہو چکی ہے اور ابھی کسٹڈی کا اور مینٹیننس کا کیس چل رہا ہے, اور وہ جو پہلے ان پہ کیس کیا گیا تھا وہ FIR ان کے اوپر ہے اور وہ کیس بھی چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی, لاسٹ منٹ ہے, کیا کہنا چاہیں گی فاطمہ, اور کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں اسے تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی آپ کے پیغام سے پہلے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے ہم کردار کشی پہ کیوں اتر آتے ہیں. مطلب عورت کا کریکٹر کیا ہمارے لیے اتنا ایک ایسی چیز اس کو ہم اچھالنے کے لیے ہم اب وقت تیار رہتے ہیں, ہم اچھالنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہے, آپ کے گھر میں جو ماں ہے وہ بھی ایک عورت ہے, آپ کے ہاں بھی بہنیں ہیں, آپ کی جو اہلیہ ہے, آپ کی بیوی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے, آپ کے بچے کی ماں بھی ایک خاتون ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی فاطمہ. میں یہ ان لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی جو مجھے توڑنا چاہ رہے ہیں, جو مجھے ویک کرنا چاہ رہے ہیں, کہ ان لوگوں کی بھول ہے کہ میں ویک ہو کے پیچھے ہٹ جاؤں گی. میں نہیں ہٹوں گی اور میں تمام عورتوں کے لیے مثال بنوں گی کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لینا ہے, اور ایسے بزدل لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے جو پیٹھ پیچھے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں گری ہوئی. اور میں ایک بار کلیئر ان تمام لوگوں کو بتا دوں کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے. جی پلیز, یہ میری ویڈیو نہیں ہے, اٹس ناٹ می, میری ویڈیو نہیں ہے. پلیز مجھے فاطمہ یہ آپ کی ویڈیو یقینی طور پہ نہیں ہے, ورنہ آپ اتنی بہادری سے سامنا نہ کر رہی ہوتی, آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس حوالے سے بات نہ کر رہی ہوتی. جو آپ کا کانفیڈنس ہے, یقینی طور پہ آپ ڈسٹرب ہیں, آپ ڈپریسڈ ہیں, وہ تو کوئی بھی ہوگا اس طرح کی حرکت دیکھنے کے بعد, لیکن آپ کا یہ کانفیڈنس کہ آپ آئیں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے, آپ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہیں, اس موقع اب کس کے حوالے سے اپنا موقف دے رہی ہیں, تو اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں ہے. ہماری بھی تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور اس پر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.